मुबारक सानी केस एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में। मुबारक सानी केस असल कज़िया क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पहले और दूसरे फैसले पर क्या एतराज़ात हैं, ट्रायल कोर्ट से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मुल्ज़िम के हक़ में फैसला दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आगाही 313। आज हम सुप्रीम कोर्ट में जो मुबारक सानी केस है वो उस हवाले से फिर बात करेंगे। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ एक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस के फैसले पर पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया है जो 22 अगस्त को दिन 11:30 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने नजर सानी फैसले में दुरुस्तगी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। तो नाज़रीन, ये मुबारक सानी केस तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब इस पर क्या फैसला होता है ये तो 22 अगस्त को होने वाली समाअत के बाद ही पता चलेगा। आज हम कुछ हकायक आपके सामने इस हवाले से रख देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि पाकिस्तान में 2017 में होने वाली छठी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ कादियानियों की मजमूई तादाद 1,91,737 थी, जबकि 6 बरस बाद होने वाली यानी 2023 की मरदमशुमारी में कादियानियों की आबादी 1,62,684 हो गई है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि कादियानियों की तादाद में कमी हो रही है, मगर इतनी कम तादाद होने के बावजूद कादियानी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ साजिशों में मसरूफ़ हैं बल्कि हमारे मीडिया में अक्सर मौजूए बहस रहते हैं। ये उनके उसकी हकीकत यह है कि इनकी चलाकियाँ, इनकी अय्यारियाँ और इनके पीछे पूरा एक नेटवर्क कार फरमा है, जिसकी वजह से ये मुल्की सियासत हो या बैनुल-अक़वामी सियासत हो, वहाँ कहीं ना कहीं इनका किरदार ज़रूर नज़र आता है। अब मुबारक सानी केस क्या है। 7 मार्च 2019 को मदरसातुल हिफ्ज़ आयशा एकेडमी और मदरसा की सालाना तकरीब नुसरत कॉलेज फॉर वुमेन के ग्राउंड में मुनक़िद हुई, जिसमें कादियानियों की ममनुआ किताब तफसीर सगीर व दीगर कुतुब तकसीम की गई, जिसके खिलाफ हसनैन माविया ने पुलिस को दरख्वास्त दी। 3 साल की तगोदो के बाद 6 दिसंबर 2022 को जिला चिन्योट में इस पर FIR दर्ज हुई, जिसके मुताबिक मुल्ज़म पंजाब में कुरान तबात के कानून 2011, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298C और दफ़ा 295B का मुर्तकिब हुआ है। मुल्ज़म को 7 जनवरी 2023 को कराची से गिरफ्तार किया जा गया, जिसके बाद 10 जून को एडिशनल सेशन जज और 27 नवंबर 2023 को लाहौर हाई कोर्ट से मुल्ज़म की ज़मानत खारिज कर दी गई। मुल्ज़म ने 16 और 27 नवंबर 2023 के फैसलों के खिलाफ इन छोटे जो फैसले थे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और यूं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। हम आपको आज ये बताएंगे कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आके कैसे ख़राब हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला है उस पर जो एतराज़ात हैं ये भी हम आपको आगाह करेंगे, दूसरे फैसले पर जो एतराज़ात हैं उससे भी हम आपको आगाह करेंगे, और अब मजहबी जमातों की, मुसलमानों की क्या डिमांड है ये भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़म मुबारक सानी की दरख्वास्त नंबर 1054L समाअत के लिए मुकर्रर हुई और 6 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली थे जो 2 रुकनी बेंच था बना था, उन्होंने फैसला जारी करते हुए ये कहा, जो फैसला जारी किया उस फैसले पर मजहबी हलकों की तरफ से शदीद एहतजाज हुआ। इस फैसले पर एतराज़ात उठने लगे और उनमें से जब ये एतराज़ात बढ़ गए तो फिर ये मामला दोबारा नजर सानी की तरफ गया। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि ये एतराज़ात क्या थे। उलमा का सबसे बड़ा इस फैसले पर एतराज़ ये था कि पैराग्राफ जो फैसले का 6, 7 और 8 था, जिनमें कुरान पाक की आयत का हवाला दिया गया, इसका फैसले से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मसलन कुरान की आयत है ला इकराह फिद्दीन, जबकि ज़ेर बहस मौजू से इस आयत का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था, क्योंकि ये है ही नहीं कि मुसलमान कादियानियों को ज़बरदस्ती मुसलमान कर रहे हैं, ना कादियानियों ने यह शिकायत की थी कि मुसलमान उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ इन आयत का हवाला देकर एक गैर हासिल और खलते मबस की कोशिश की और गलतफहमियाँ पैदा करने की सोची समझी साजिश की गई। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब यहाँ धोखा खा गए या उन्हें अंधेरे में रखकर किसी ने वारदात की, वो ये कि कादियानियों और अक़लियतों में फ़र्क को समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे आम मुसलमान भी ये कहते हैं कि कादियानी भी आम अक़लियत हैं, उन्हें भी हुकूक दिए जाएँ जिस तरह हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, क्योंकि हमारे आइन में जब ये तय किया गया कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं और उन्हें अक़लियतों के हुकूक दिए जाएंगे, तो क्या हुआ, कादियानियों ने आइन को मानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद हमें एक और जो कादियानी इम्तनाए कादियानी आर्डिनेंस लाना पड़ा कि कादियानियत की आड़ में वो मुसलमानों के शायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते और मुसलमानों जैसा तशख़्ख़ुस हो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो कानून था जिसके तहत कादियानियों को इजाज़त नहीं कि वो मुसलमानों की जिस तरह नमाज पढ़ सकें, मस्जिद बना सकें, वो अपनी इबादतगाहों को मस्जिद कह सकें, ना वो कुरान के उनको तालीम की इजाज़त थी, ना कुरान के नाम पर कोई किताब उन्हें तकसीम करने की इजाज़त थी वगैरह। इसकी लंबी तफसील है। यहाँ भी यही हुआ कि जो चीफ जस्टिस थे काजी फाइज ईसा, उन्होंने धोखा खाया या उन्हें अंधेरे में रख के ये वारदात डाली गई कि कादियानियों को अक़लियतों की तरह हुकूक दिए जाएंगे और वो समझ नहीं पाए। अदालत ने मुल्ज़म मुबारक सानी से दफ़ा 295C भी ख़त्म कर दी, हालांकि मुल्ज़म ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी जगह इस दफ़ा के खारिज किए जाने का मुतालबा ही नहीं किया था।
یہ کمال مہربانی چیف جسٹس صاحب نے ان پر کیوں کی، اس کی کوئی معقول وجہ ہی فیصلے میں نہیں بتائی گئی۔ حکومت پنجاب کے ادارے قرآن بورڈ نے اس قرآنی تفسیر صغیر جو یہ تقسیم کر رہے تھے 2016 سے اسے غیر قانونی قرار دے کر اس پہ پابندی لگا رکھی تھی، مگر اس کتاب کی ترویج کو تقسیم میں وہ ملزم مصروف تھا، اور 298C کے تحت جرم بنتا تھا، مگر ظاہر سی بات ہے جو جرم تھا جس دفعہ کے تحت FIR درج ہوئی تھی وہی ختم کر دی گئی، تو ملزم کو تو رہائی ملنی تھی۔ اس فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے پہلے جو فیصلہ میں اس کی پہلے بات کر رہا ہوں، اب دوسرے فیصلے پر بھی ہم آئیں گے۔ اس فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ ملزم کے خلاف 295B کا الزام ثابت نہیں ہوتا اور اسے مقدمے سے خارج کر دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب 295B کی جو تشریح ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے اور اس کے معنی کے مطابق ملزم جرم کا مرتکب تھا، ملزم نے قرآن کے متن، ترجمہ اور تفسیر کی ایسی تبعات اشاعت کی ہے جس میں قرآنی مفاہیم میں تحریف اور زیادتی کی گئی ہے، مگر چیف جسٹس نے یہاں 295B بھی ختم کر دی، 295C بھی ختم کر دی۔ اب جس مواد پر حکومت پابندی لگا دے اس کی تبعات اشاعت اور دہشت گردی کے ضمن میں آتی ہے۔ اس حوالے سے دہشت گردی ایکٹ 1997 کی دفعہ 8 اور 11W کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن فاضل چیف جسٹس صاحب نے اس پر پتہ نہیں کیوں نہیں غور فرمایا اور ملزمان کو صرف رہا ہی نہیں کیا بلکہ مقدمے سے بری ہی کر دیا۔ اسی طرح اس فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اس مقدمے پر کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ 1932 لاگو ہوتا ہے، اب جس کے تحت اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا 6 ماہ قید ہے، جبکہ ملزم اس سے زیادہ قید کاٹ چکا، لہذا اس کی ضمانت قبول کی جانی چاہیے۔ جبکہ اب اس کی اگر تفصیل ہم دیکھیں، جبکہ مذکورہ جو ایکٹ ہے 64 سال پہلے پریس اینڈ پبلیکیشن ایکٹ 1960 کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا، جس کے ثبوت میں اعلیٰ عدلیہ کے بہت سارے فیصلے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ اس کیس پر اطلاق در حقیقت پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 دفعہ 7 اور 9 کا ہوتا تھا، جس کے تحت اس کی سزا عمر قید اور کم از کم 3 سال ہے، مگر پھر یہاں غلط بیانی سے کام لے کے ملزم کو ریلیف دیا گیا۔ پیراگراف نمبر 9 فیصلہ نمبر جو پہلا فیصلہ ہے اس فیصلے کے پیراگراف نمبر 9 میں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہر شہری کو مذہبی آزادی کا بنیادی حق حاصل ہے، مگر بنیادی حقوق کی دفعہ 4 میں یہ آزادی مشروط ہے قانون کے مطابقت سے، جو قانون کے مطابق ہوگی اس کے ساتھ مشروط ہے۔ پھر آئین کے آرٹیکل 260B کے مطابق قادیانی کوئی مذہب نہیں، بلکہ جس طرح مطلب ہندو اور عیسائیوں کی طرح، بلکہ یہ چند افراد کا یا چند مخصوص گروہ کا ایک ٹولہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کے حساس عقائد کی غلط تعریف کرتا ہے اور مسلمانوں کو ورگلاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات قومی اسمبلی کے ان ابحاث سے بھی بالکل واضح ہے جو 260B کے وقت قومی اسمبلی میں ہوئی تھی اور وہ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اسی طرح اس فیصلے کے پیراگراف نمبر 10 میں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا اگر متعلقہ ادارے قرآن، آئین اور قانون کو دیکھ لیتے تو FIR درج ہی نہ ہوتی۔ یہ عجیب منطق تھی۔ سوال یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ ہر فرد کو آزادی حاصل ہے، مگر قانون کے مطابق، اور قانون کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اور وہ مسلمان کے شعائر اور اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ اب تحریف شدہ ترجمہ قرآن بھی خلاف قانون اور قابل سزا ہے۔ قرآن بورڈ نے ہولی قرآن ایکٹ 2011 کے تحت اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، تو عدالت کیسے کہہ سکتی ہے کہ FIR درج نہیں ہونے چاہیے تھی؟ یہ بھی ایک بڑا بلنڈر تھا اس فیصلے میں۔ اسی طرح پیراگراف نمبر 16 چیف جسٹس اس میں امر پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مذہبی جرائم کی روک تھام ریاست کا کام ہے، نہ کہ کسی اکیلے آدمی کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آئین کی روح سے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جس میں کوئی قانون خلاف اسلام نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر بن جائے تو ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ اسے اس بنیاد پر چیلنج کرے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں، صحیح نہیں کہ مذہب کے خلاف قانون کو کوئی فرد چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہاں تو ریاست کی حالت یہ ہے کہ مدعی نے 2019 میں ریاست سے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ ملزمان توہین قرآن کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن پوری کوشش اور بھرپور جنگ تگ و دو کے بعد کہیں 2022 میں جا کر ملزمان کے خلاف FIR کاٹی گئی۔ اسی طرح اب آگے کیا ہوا اس فیصلے میں، یہ پہلا فیصلہ اور اس کے میں اعتراضات کے ساتھ ساتھ جوابات دے رہا ہوں تاکہ پروگرام لمبا نہ ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا جائے۔ ایک ملزم چیف جسٹس کے پاس ضمانت کرانے آیا تھا اور باقی ملزمان اس کیس میں مفرور تھے۔ چیف جسٹس صاحب نے انہیں بغیر مانگے ان کی درخواست ضمانت کو اپیل میں بدلا اور پھر اسے قبول کرنے کا اعلان کر دیا، یعنی وہ سب جرم سے بری قرار دیے گئے۔ قادیانیوں سے یہ آؤٹ آف دی باکس مہربانی کی وجہ کوئی پتہ نہیں چل سکی کیوں کی گئی اور کس کی اماپا کی گئی اور اس کے پیچھے کون سی سازش کار فرما تھی۔ ایسا کبھی تو ہمارے کسی مسلمان ملزم کے ساتھ بھی یہ مہربانی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو پہلا فیصلہ آیا تو اس فیصلے پر علماء مذہبی جماعتوں نے زبردست قسم کا احتجاج کیا۔ اب جب احساس ہوا چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ غلط فیصلہ ہو چکا تو انہوں نے 26 فروری 2024 والے انہوں نے فیصلے میں کہا کہ بعض دینی اداروں کو اس سلسلے میں انہوں نے اس پہ ریویو کے حوالے سے لوگوں کو کہا کہ وہ آئیں ہماری معاونت کریں، اور جب 26 فروری 2024 کو اس پہ ریویو پٹیشن دائر ہوئی تو انہوں نے مختلف دینی اداروں کو اس سلسلے میں معاونت طلب کی، جس میں 10 سے زائد اداروں اور شخصیات نے سپریم کورٹ میں تحریری اور تقریری دونوں صورتوں میں اپنا مواد جمع کرایا اور اپنے اعتراضات جمع کرائے۔
جب علماء اور مختلف اداروں سے معاونت طلب کی گئی تو یہاں بھی ایک ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی۔ ہوا کیا کہ جاوید احمد غامدی اور ان کے ادارے المورد کی بھی رائے طلب کی گئی، حالانکہ پاکستان کے تمام علماء انہیں گمراہ قرار دے چکے ہیں۔ غامدی اور ان کے ادارے کی رائے طلب کرنا چغلی کھا رہا تھا کہ عدلیہ میں چھپا کوئی نکا غامدی واردات کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہی ہوا کہ پھر نظر ثانی کیس میں اس نے وہ واردات کر ڈالی، اور پھر ایک دفعہ وہ متنازع فیصلہ دوبارہ دے دیا گیا۔ اب جو دوسرا فیصلہ کیا ہوا، علماء کے اعتراضات اور احتجاج کے بعد پہلے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی فوجداری پٹیشن نمبر 2/2024 دائر ہوئی، جس میں مختلف مذہبی اداروں شخصیات نے پہلے فیصلے پر تفصیلی اعتراضات تحریری و تقریری جمع کروائے۔ 24 جولائی 2024 کو طویل انتظار کے بعد اس نظر ثانی پٹیشن کا فیصلہ سپریم کو فیصلہ سے رکنی بینچ نے سنایا۔ اس سے پہلے 29 مئی 2024 کو علماء نے اپنے سپریم کورٹ میں پیش ہو کر اپنے اعتراضات کا جو مواد تھا وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا، اور علماء کی طرف سے بھرپور نمائندگی کی گئی۔ اب جو فیصلہ نظر ثانی کے بعد سنایا گیا تو جب فیصلہ سامنے آیا تو دینی حلقوں کا اضطراب دور نہ ہو سکا، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ علماء نے سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ بھی مسترد کر دیا تو سپریم اور احتجاج شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں اور مختلف اجلاسات ہونے لگے۔ اس موقع پر سپریم کورٹ نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا جس میں اس فیصلے سے اختلاف کو فساد سے تعبیر کیا، اور اس نے پھر جلتی کا تیل کا کام لیا۔ اس فیصلے اور احتجاج کے بعد قومی اسمبلی میں بھی یہ معاملہ صرف زیر بحث آیا، جہاں پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مولانا عبدالغفور حیدری، پی ٹی آئی کے علی محمد خان، مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی، وزیر قانون اعظم نذیر ترر اور دیگر نے اس فیصلے کے خلاف دھواں دھار تقاریر کی، اور سپریم کورٹ نے اور اسپیکر نے اسے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف کے سپرد کر دیا۔ 15 اگست کو سپریم کورٹ کے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے قائمہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس کی جو سفارشات تھی وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ارسال کر دی گئی، جس کے بعد میرے خیال میں وفاقی حکومت کو احساس ہوا کہ ایک مرتبہ پھر غلطی ہو چکی ہے، اور پھر پنجاب حکومت کو کہا گیا کہ وہ اس فیصلے پہ دوبارہ پٹیشن دائر کریں۔ اب سپریم کورٹ کا جو دوسرا فیصلہ آیا اس پہ میں چونکہ مختصر آپ کو بتا دوں کیا اعتراضات تھے اور کہاں ڈنڈی ماری گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی فیصلہ اردو میں جاری کرتے ہوئے 50 پیراگراف تحریر کیے، مگر پھر باریک واردات ڈالی گئی۔ نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف نمبر 42 میں لکھا کہ آئینی و قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، نہ عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ حدود و قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ اب مندرجہ بالا پیراگراف چند الفاظ کے جو الفاظ ہیں وہ 298C کے ان الفاظ سے کلی طور پر متصادم ہیں اور سپریم کورٹ کے اپنے سابقہ فیصلوں کے خلاف بھی ہیں، جیسے ظہیر الدین بنام ریاست مقدمہ میں جسٹس سلیم اختر کے اضافی نوٹ میں کہا گیا تھا، تفصیل ہے اس میں کیا لکھا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں واضح کر دیا گیا کہ جو کام پبلک ویو میں کیا جائے وہ پرائیویٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تحریف یا قادیانیوں کا اپنے آپ کو بطور مسلمان ظاہر کرتے ہوئے اپنے مذہب کا پرچار قانوناً جرم ہے، اور ہر وہ کام جو آئین و قانون کی روح سے ممنوع ہے، مثلاً منشیات بیچنا، ذخیرہ کرنا، ملک کے خلاف سازش کرنا، کسی کے قتل، اغوا، برائے تاوان یا ڈکیتی کی منصوبہ بندی کرنا یا دہشت گردی کا منصوبہ بنانا، جس طرح سر عام کرنا منع ہے، اسی طرح یہ سب کام نجی ادارے اور گھر کی خلوت میں بھی منع ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قادیانیت کی تبلیغ جو عام جگہ پر یا عوام کے سامنے قانوناً منع ہے، اس کے لیے عوام کو کسی چار دیواری یا نجی گھر میں جمع کرنا کیسے ٹھیک ہو گیا، کیسے درست ہو گیا؟ کہیں چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کرتے ہوئے کیوں نہیں عقل کو ہاتھ مارا کہ جو قانوناً ایک عام سر عام کرنا جرم ہے وہ گھر کے چار دیواری کے اندر کیسے جرم نہیں ہے؟ غرض یہ ہے، نظر ثانی کے فیصلے کے پیراگراف 42 کا مذکورہ والا حصہ جو تھا وہ تعزیرات جو پاکستان ہے ان کی پاکستان کی دفعہ ہے 298C کے سے صراحتاً متصادم تھا، اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے بعنوان مجیب الرحمان کے بھی خلاف تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پھر سے تفصیلات قرآن و سنت سے شواہد بھی پیش کیے، مگر اپنے فیصلے میں عملاً اس مرتبہ بھی قادیانیوں کو ریلیف دیا گیا اور اپنا جو پہلا فیصلہ تھا 6 فروری والا اس کو ہی برقرار رکھا گیا۔ عدالت نے معترضہ فیصلے کے بارے میں جن حلقوں سے آراء طلب کی تھی ان کا حق تھا کہ نظر ثانی فیصلے میں ان کے اٹھائے گئے اعتراضات کا یا تو جواب دیا جاتا، کیونکہ فیصلے کے مدلل ہونے کے لیے ضروری بھی تھا، لیکن اس بارے میں بھی فیصلے میں کچھ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ان نکات سے تعارض نہ کرنے کے سبب اسی فیصلے میں مندرجہ ذیل امور سخت قابل اعتراض بھی سامنے آئے۔ چیف جسٹس نے تسلیم کیا کہ جو آیات کریمہ پہلے فیصلے میں درج کی گئی تھی
وہ زیر نظر مقدمے سے قطعی طور پہ غیر متعلق تھی، بلکہ جس صحابہ کو سباق میں پیش کی گئی تھی ان سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی۔ نظر ثانی فیصلے میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں یہ تبصرہ فرمایا کہ دین کے معاملے میں جبر کی ممانعت کو تسلیم کیا، مگر نہایت احترام سے گزارش ہے کہ اسے اس حد تک محدود کر دیا کہ کسی اس کی مرضی کے بغیر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ یہ جملہ لکھ کر پھر سے واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی یہ فیصلہ نہیں، کوئی علمی بحث کی جا رہی ہے یا کوئی اس طرح کا مکالمہ ہے، حالانکہ فیصلے اور مکالمے میں فرق ہوتا ہے۔ فیصلے میں علماء اکرام نے جو اپنا اعتراضات جمع کروائے تھے ان کا کوئی جواب نہیں دیا گیا اور مختصر سا چند جملوں میں اس کا ذکر کر کے بات آگے بڑھا دی گئی۔ یہاں اصل مسئلہ یہ تھا کہ ملزم جو تفسیر صغیر تقسیم کر رہا تھا، اگر تحریر شدہ نام نہاد تفسیروں اور ترجموں کو پڑھانا دفعہ 298 میں بیان کردہ جرائم کے تحت داخل ہیں یا نہیں، شکایت کنندہ کے نزدیک یہ اعمال دفعہ 298 کے تحت آتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے عربی متن کے ساتھ تحریر شدہ ترجمہ اور من مانی تفسیر دوسروں کو پڑھانا اور اس کے لیے مدرسۃ الحفظ کے نام سے مدرسہ قائم کرنا اور عائشہ مدرسہ کے نام سے مدرسہ قائم کرنا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے پیش کرنا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ سارے وہ جرائم تھے جو 298 کے تحت آتے تھے۔ اور اسی طرح مدرسے مسلمانوں کی اصطلاح ہے، پر ضروری تھا کہ زیر نظر مقدمے میں اس پہلو پر بحث کی جاتی، لیکن تفصیلی بحث کے بغیر معزز عدالت نے حتمی رائے قائم کر لی کہ یہ عدلیہ کے فطری اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ ٹرائل کورٹ میں اب یہاں ایک اور بھی ہے ایشو ہے کہ ٹرائل کورٹ میں ابھی شہادتیں پیش کی جا رہی تھی، ملزم کا نہ بیان ریکارڈ ہوا تھا نہ اس پر جرح مکمل ہوئی تھی، اور یہ بحث بھی باقی تھی کہ شہادتوں کی روشنی میں 298 کا جرم ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ٹرائل کورٹ سے پہلے ہی سپریم کورٹ کو خود ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا تو اس پہلو پر سپریم کورٹ میں تفصیلی بحث ہونی چاہیے تھی کہ کیوں کر کہ جو چھوٹی نچلی عدالتوں کا جو حق تھا وہ سپریم کورٹ نے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انصاف کے اس واضح تقاضے کے باوجود سرسری طور پر یہ کہہ کر اس دفعہ کو حذف کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر قرآنی احکام اور آئین کو مد نظر رکھا جاتا تو مقدمہ درج ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ واہ کیا منطق تھی! لیکن ایف آئی آر، چلان اور فرد جرم میں ایسے کسی فعل کا ذکر نہیں جو اس دفعہ کے تحت جرم ہوتا ہے، حالانکہ تینوں جگہ ایسی افعال کا ذکر ہے اور جو واضح طور پہ دفعہ 298 کے تحت آتے ہیں۔ نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف نمبر 6 میں ایک بار پھر یہ بحث چھیڑی گئی۔ جب مجرم نے جرم کیا اس وقت وہ قانون ہی موجود نہیں تھا۔ حیرت ہے کہ اس پڑھے اور سمجھے بغیر نظر ثانی فیصلے میں دوسری بار اسی غلطی کا اعادہ کر دیا گیا کہ 2019 کے قانون میں قابل اعتراض کتاب کے تابع ناشر یا ریکارڈ رکھنے والے اور مرتکب مجرم کو مجرم قرار دیا گیا، جبکہ 2021 میں قانون میں تقسیم کنندہ کو بھی مجرم قرار دے دیا گیا۔ تو عدالت کی نظر میں مبارک ثانی پر 2021 کے قانون کا اطلاق نہیں تھا ہوتا، کیونکہ اس نے جو جرم کیا تھا وہ 2019 میں ہوا تھا، حالانکہ توہین قرآن کا قانون 2011 سے موجود ہے، جبکہ اس قانون میں ترمیم 2021 میں کی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے 2011 کے قانون کو نظر انداز کیا اور مجرم کو بے جا ریلیف دیا۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ مذہبی جماعتوں نے احتجاج کیا، اس پہ اسلام آباد کے علماء نے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا، اور چند دن قبل جہاں مدرسہ معارف القرآن میں ایک بڑا علماء کا اجتماع ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت آل پارٹیز ختم نبوت کانفرنس ہوئی جس میں بھی اس تحریک چلانے کا عندیہ دیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ معاملہ پھر سے تیسری مرتبہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ اب مذہبی جماعتوں کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ ہے کہ مجرم مبارک ثانی جو قادیانی ہے پر ایڈیشنل جو سیشن جج لالیاں کے فریم کردہ چارجز کے مطابق پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کی سیکشن 9 اور جو تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں 295 اور 298 کی فرد جرم بحال کی جائے، ملزم کو دوبارہ گرفتار کیا جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے جن پیراگراف سے ابہام پیدا ہوا انہیں ختم کر کے واضح اور دو ٹوک فیصلہ کیا جائے اور سپریم کورٹ اپنی پوزیشن اس حوالے سے واضح کرے۔